अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ले जी एक फिर नए तजर्बे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। पहले आपको मैं 2 हिस्से दिखा चुका हूँ, डिश को एक्सटेंड किया था और इसका क्या रिज़ल्ट आया है वो भी आज दिखाएंगे आपको। सारा कुछ, इस पे ख़र्चा कितना आया, इसका फ़ोकल कितने बना है, चादर किस तरह से लगाई है, सारी चीज़ों को रिकैप करेंगे। और पुराना फ़ोकल कितना था, अब नया कितना आया है, तो कितना चादरों का साइज़ था जो मैंने काटी थी और कितनी इंच एक्सटेंड की है, सब कुछ इसकी पैमाइश करके आपको दिखाते हैं। पहले ये आप देख लें, आपके सामने है ये डिश। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस और देख सकें। अब मैं करीब से जाकर आपको इसकी पैमाइश करके दिखाता हूँ कि ये कितनी डिश बनी है। पहली जो इसकी पैमाइश है असल हालत की, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखें, आपको ऐसा लग रहा है जैसे डिश पे डिश चढ़ी हुई है, तो ये डिश पे डिश नहीं चढ़ी, सिर्फ इसको एक्सटेंड किया है, बड़ा किया है। कितना बड़ा किया है वो भी आपको दिखाते हैं तफसील से। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आपने मेरे साथ ताउन करना है क्योंकि सारा कुछ हम रिकैप करेंगे। ये पहले आप पैमाइश देख लें। ये किनारे पे हमारी ये यहाँ पर लगी हुई है जो मेजरिंग टेप है, इंची टेप जिसे कहते हैं। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी इसके हमने जो किनारे बाहर निकले होते हैं वो तकरीबन 1.5 इंच के हैं, वो हमने काउंट नहीं किए, वो भी बाद में काउंट करते हैं। और यहाँ से ये आप देख लें, मैं दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहा हूँ। ये 77 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, यानी सूत्र के हिसाब से, यानी 77 इंच की हमारी डिश है। और जो पहले थी इसका साइज़ वो था 70 इंच। इसी तरह किनारे निकाल के 7 इंच हमारी बढ़ गई है। इंची टेप को हमने ये खींचा हुआ है, ये खींच के हम लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर हमारी पैमाइश कितनी बनती है अगर साथ ऐसे मिला के हम लेते जाएं। 40 इंच पे इसका सेंटर है, तो 40 इस तरफ से और 40 उस तरफ से, ये 80 इंच की है। अगर हम टेप को साथ लेके इसको चलाएं डिश के साथ साथ, तो ये फिर बनती है हमारी 80 इंच की। अगर किनारे निकाल के हम इस किनारे से उस किनारे तक जाएं, तो फिर इसका जो साइज़ है वो ये देखें 77 इंचेस। 3 इंच का ला मोहल्ला फ़र्क बिल्कुल आता है। तो जो पहले इसका साइज़ था वो 70 इंच था, और जब इसको हम साथ मिला के लेके जाते थे तो उसमें आप 2 और ऐड कर लें, वो 72 के करीब, थोड़ा कम था, इतना बनता था। तो इसको मैंने सेट किया हुआ था एशिया सेट 5 पे, जहाँ पर ये फीड्स वगैरह आती हैं उस पे। तो उस पे ये जितनी भी फीडें थी वो मेरे पास ना होने के बराबर थी, नहीं आती थी। तो मैंने तजर्बा किया, पहले तजर्बे में नाकाम हो गया था, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी जो हमसे हुई थी, लेकिन उससे हमने सीखा और दोबारा से इसको हमने एक्सटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट शानदार है। इसका आपको मैं रिज़ल्ट भी चेक करवाता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि ये पीसेस जो हैं वो पहली डिश पे हमने किस तरह लगाए थे और अब इस डिश पे किस तरह से हैं। ये स्टिक की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पीस शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा, यहाँ पर ये आपको ये छोटे छोटे नट भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे यकीनी तौर पर। और ये पीस आता है यहाँ तक। जो अब इसकी लंबाई बनती है या चौड़ाई से आप समझ लें, ये चौड़ाई बनती है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। यहाँ से जो अंदर की तरफ हमने पीस लगाया है ये 24 इंच है, और ये जो बाहर की तरफ हमारा आया है पीस का हिस्सा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये 36 इंच। वो इसलिए हमने कटाई की थी कि हमारी ये शेप जो है वो ऐसे गोल बनती जाए, और आपने भी इसी तरह से करनी है इसकी कटाई। तो उसके बाद यहाँ पर देखें, जहाँ स्टिक है यहाँ से यहाँ तक, यानी लास्ट तक, उसमें ये किनारे भी शामिल हैं। तो ये पीस की जो लंबाई या चौड़ाई थी ये थी 13 इंच की, और हमारा जो असल एक्चुअल डिश पहले वाली थी वो थी 70 इंच की। यहाँ पर इसका कॉर्नर है, तो अंदर हमने कितनी इसका रखा हिस्सा मैं आपको इंची टेप की मदद से पैमाइश करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से, और यहाँ पर ये तकरीबन हमारा सिरा बनता है। ये आपको करीब से दिखाता हूँ। 5 इंच इसको मैंने अंदर रखा था, ये आप देख लें 5 इंच। मैं ज़रा फोकस करता हूँ, ये 5 इंच। तो ये सिरा हमने इतनी चादर अंदर रखी, वो इसलिए रखी थी कि हमारी जो डिश की नई चादर है जो हमने एक्सटेंड करनी है वो बिल्कुल इस डिश के मुताबिक चलती जाए, ना ऊपर हो ना नीचे हो, उसमें किसी किस्म की लहर ना हो। जो आगे बकाया हमारे पास बची यहाँ से यहाँ तक वो तकरीबन ये 6 इंच है, 6 और 5 11 हो गए।
اور یہ 2 इंच کے آپ کنارے سمجھیں کیونکہ کٹائی بھی آ گئی اس میں، 1.5 इंच کا کنارہ ہے، تو اس سے یہاں اس کو موڑا بھی تھا۔ اب موڑا کیسے تھا وہ آپ کو میں ایک ڈائی بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اس کناروں کو موڑنا ہے، بڑا وہ آسان زبردست چیز ہم نے بنائی تھی۔ اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو ہم نے پہلے ایکسٹینڈ کی تھی جو ہم سے نہیں چلی تھی، اس کے ہم نے سائز زیادہ لیا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک، ادھر تک یعنی لاسٹ تک وہ 2 فٹ تھی، اور یہاں سے یہاں تک اس طرح سے، یہ اس کارنر سے اس کارنر تک اس کی جو لینتھ تھی وہ تھی نیچے والے کارنر کی 10 انچ یا شاید 11 انچ تھی، یاد ہے مجھے 11، اور جو یہ والے اوپر والے کارنر تھے باہر کی طرف جو نکلتے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ تھے 22 انچ کے۔ تو وہ چادر ہم نے چھوٹے پیس کاٹے چوڑائی میں، وہ جب لامعالا ہم نے 2 فٹ اس کو باہر نکالا تو وہ اس نے نیچے کی طرف ڈلکنا ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈش کی پہلی شیپ نہ رہی۔ دوسرا، ہم نے اس چادر کو لگانے کے لیے یہاں سے شروع کر دیا تھا، یہاں یہ جو کارنر ہے نیچے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کارنر بھی، یہاں سے ہم نے 2 انچ چھوڑ کے شروع کر دیا تھا، یہ ہماری غلطی تھی، مطلب 2 مسٹیکس ہو گئی، ایک تو ہم نے چادر کے ٹکڑے چھوٹے کاٹے، اور دوسرا ہم نے اس کو صرف 2 انچ اندر کیا، جبکہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں فارمولا کہ اگر آپ ڈش کو 1 فٹ تک ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اتنا فرض کرے آپ کا یہ پیس ہے 20 انچ کا، تو کم از کم 8 انچ آپ نے اندر کی طرف یہاں سے کارنر سے جو پرانی ڈش ہے اس سے اندر کی طرف یہاں تک دینا ہے، اور پھر جو باقی 8 9 10 بنے گا تو وہ پھر رزلٹ دے گی۔ اگر آپ یہاں سے کارنر سے شروع کریں گے تو اس نے کوئی رزلٹ نہیں دینا۔ دوسری بات، جو آپ نے چادر لینی ہے وہ 1 گیج کی ہو، اس میں فرق نہ ہو، سب کے جتنے بھی پیسز آپ لگائیں گے وہ 1 ہی گیج کے ہوں گے، کیونکہ جب تک یہ پیسز ہم پلہ نہیں ہوں گے، ہم وزن نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی ڈش نے آپ کو رزلٹ نہیں دینا۔ جب ایک طرف سے پیس بھاری لگ جائے گا، دوسری طرف سے ہلکا لگ جائے گا، تو ڈش نے ہلکی سی لہر دینی ہے، کیونکہ جس طرف وزن ہوگا وہ سائڈ جو ہے وہ جائے گی نیچے کی طرف، جھک جائے گی، اور جس میں طرف کم ہوگا وزن کی وجہ سے وہ سرا اوپر جائے گا، جس سے وہ آپ کو لہر، پھرڑ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ آ جائے گی۔ یہ ہوگی اس کی بناوٹ۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا پہلے جو تھا فوکل پوائنٹ وہ کتنا تھا۔ پہلے جو اس کا ڈش کا ایکچوئل فوکل پوائنٹ تھا، یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ، اسے فوکل پوائنٹ کہتے ہیں۔ یہ میں دکھاتا ہوں اسٹک کی مدد سے، یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یعنی اس ڈش کے سینٹر کا اور ایل این بی کے فیڈ ان کا فاصلہ، اسے ہم فوکل پوائنٹ کہتے ہیں۔ وہ کتنا تھا؟ پہلی پرانی ڈش کا تھا 9.75 یعنی 9.75 انچ اس کا فوکل پوائنٹ تھا۔ جو اس کی لمبائی تھی، چوڑائی تھی، وہ تھی 70 انچ کی۔ تو جب ایکسٹینڈ کیا اس کو، آپ کے سامنے ہے یہ 77 انچز کی آئی ہے کنارے، جو آپ کو میں نے دکھائے ہیں کنارے سے کنارہ، یہ سائڈ والی کنارے نکال دینے ہیں، اس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ یہاں سے آپ نے پمائش کرنی ہے اس کنارے سے، اور اس کا یہ دوسرے کنارے کی طرف آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے، سائڈ پہ جو 1.5 انچ یا 2 انچ ہے اس کو چھوڑ دینا۔ یہ 77 انچ ہے۔ تو جب لامعالا ہم نے ان پیسز کو لگایا تو صرف اس کی یہ اس طرح سے چوڑائی اور لمبائی نہیں بڑھی، اس کا یہ فوکل پوائنٹ جو ہے گہرائی، یعنی گہرائی بھی بڑی ہوگی۔ تو جب ہم نے اس کو پیمائش کیا، یہ 77 انچز ہوگی لمبائی چوڑائی، اس طرح سے اس طرح تک، اور اس طرح سے اس طرح تک، اور فوکل پوائنٹ کے حوالے سے تو اس کی جو گہرائی تھی وہ ہوگی 12.5 12.5 انچ ہماری اس کی گہرائی ہوگی۔ جب اس کو کیلکولیشن کی تو جو میرا پہلے فوکل پوائنٹ تھا سیم وہی فوکل پوائنٹ رہا ہے، اس میں مجھے یہ مائنر سا یعنی سوتر 1.5 سوتر کے حساب سے تبدیلی کرنا پڑی ہے، لیکن نہیں، یہ میرے سوراخ آپ دیکھ لیں، بالکل وہ پرانے سوراخ ہیں۔ یہ یہاں پر یہ آپ دیکھیں، یہ پرانے، میں نے کوئی نیا سوراخ نہیں کیا، یہ بالکل اسی فوکل پوائنٹ پہ جو پہلے میرا فوکل پوائنٹ تھا اسی ہی فوکل پوائنٹ پہ یہ ایل این بی کو میں نے لگایا ہے، وہی ڈش، وہی سائز، اور وہی ایل این بی، اور وہی جگہ، کوئی چیز نہیں میں نے بدلی۔ تو اس کا رزلٹ دیکھا ہے، پہلے جو میرے پاس فیڈ نہیں آتی تھی بمشکل چینل 100 ایسٹ کے، ایشیا سیٹ کے میرے پاس ریسیو ہوتے تھے، اب کوئی بھی فیڈ مجھ سے جو ہے وہ بچتی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری کیپچر کرتی ہے یہ سیٹلائٹ۔ اس ڈش کا یہ کمال ہے۔ اب یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ڈش پہ ڈش چڑھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو پمائش یہاں سے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، نیچے والے کی طرف سے، یہاں سے
کہ یہ اس کی کتنی پیمائش بنتی ہے. کنارے چھوڑ کے یہ ہم لگائیں گے. اس کنارے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہاں تک آتے ہیں, یہاں تک ہمارا کنارہ ہے, یہاں تک. یہ دیکھیں 5 انچ. یہ میں تھوڑا فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں واضح نظر آئیں. یہ آپ دیکھ لیں 5 انچ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارا جو سائز ہے کنارہ یہ 5 انچ کا بنا ہے. تو 5 انچ میں نے اس طرف سے اس کو ایکسٹینڈ کیا ڈش کو, اور 5 اس طرف سے, یہ ٹوٹل 10 انچ کے قریب آ گئی. لیکن کنارے شنارے موڑ کے تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ پہلا حصہ چیک کر لیں. اس میں آپ کو پرانی جو ایکچول ڈش تھی اس کی میں پیمائش کر کے دکھا چکا ہوں. اس میں 70 انچ تھی, تو اب یہ ہو گئی ہے 77 انچز کی. تو یہ ہوگی اس کی بات. اب اس پہ خرچہ کتنا آیا میں اس کی بات کر لیتا ہوں. خرچ جو اس پہ آیا ہے وہ آیا ہے جی میرا 1500 روپے, صرف 1500 روپے, اس سے زیادہ نہیں ہے. کو چادر میں نے لی تھی اور چھوٹے نٹ پیچ وغیرہ ڈال کے سارا کچھ جتنا بھی ہے, رنگ کے علاوہ, رنگ تو ویسے بھی میں نے کرنا تھا ڈش کو, اس کے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ 1500 روپے میرا خرچہ ہے اور زبردست اس کا رزلٹ ہے. اب میں آپ کو اس کی ڈائی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے کنارے اس کے موڑے تھے. یہ آپ ڈائی دیکھیں, اور یہ اس کی ڈائی ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کی ڈائی ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ اس طرح سے میں نے بنوائی تھی ڈائی اس کی. یہ کنارے موڑنے کے لیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے پھر میں نے کنارے موڑے تھے. اور آپ اس طرح سے دیکھیں, یہ اس کا جو ہے آگے سے منہ ہے, یہ تقریباً 1 سوتر کے قریب ہے. اگر آپ اس کو تنگ کرنا چاہیں تو تھوڑی سی یہاں چوٹ لگائیں گے آپ ہتھوڑی کی مدد سے, تو یہ تنگ ہو جائے گا. بس اتنا, اس سے زیادہ اس کا جو منہ ہے وہ کھلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی بناوٹ آپ دیکھ لیں, یہ اس طرح سے. یہ یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے میں نے لگوائے ہوئے ہیں اس کے سریے کے ٹکڑے. وہ اس لیے کہ جب اس کو میں ایسے ڈال کے کرتا تھا تو تھوڑی دیر بعد اس کا منہ کھل جاتا تھا. تو پھر یہ میں نے اس کو پکا کام کیا, یہ اس کو لگوا لیے 2 سائیڈ پہ سریے کے ٹکڑے, اور ایک یہ اس کی دستی ہو گئی, یہ بھی سریے کی ہے, ویلڈ کروا لی. تو اس سے ہوا کیا ہے, تھوڑا دور سے میں دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ پوری آپ کو نظر آئے. تو یہ کنارے موڑنے میں اس نے میری بڑی مدد کی. تو اس کو اب موڑنے کا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے موڑنا ہے. تو یہ اس کو ایسے ڈالنا ہے. اب تو یہ اندر نہیں جائے گی کیونکہ اس وقت چادر پہ آپ کو پتا ہے کہ باریک سی چادر تھی, اس میں چلی جاتی تھی. یہ 2 انچ اس کی ہے, یہ لمبائی تقریباً 1.25 انچ. تو اس کو ایسے چادر میں ڈال کے بس ہلکا سا ایسے نیچے کو دبانا ہوتا تھا, ایسے 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 کرتے کرتے. تو پھر یہ اس کی بڑی زبردست شیپ آتی ہے, آؤٹ کلاس ہوتی ہے اس کی شیپ. اور اس کے بعد یہ لاسٹ پہ ہم جو موڑتے ہیں اس کے کارنر کنارے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے ڈش, وہ بھی اس کی مدد سے ہلکا ہلکا ایسے دبا کے اس کو الٹا کر کے پھر ہتھوڑی کی مدد سے اس کو ذرا پریس کر دیا. اور یہ کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندار بنے ہیں. تو یہ ڈائی اس کام آتی ہے. اب یہ پرماننٹلی بن گئی ہے, پھر بھی اس کی ضرورت پڑتی رہے گی. تو خرچہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, فوکل پوائنٹ کی بھی بات ہو گئی. تو لینتھ میری وہی ہے, وہ مجھے اس کی سٹک کی لینتھ نہیں بدلنی پڑی کسی صورت بھی, کہ یہ دیکھیں کیونکہ میرا فوکل وہی آیا. اگر آپ بھی ضرب تقسیم دینا چاہیں تو میں آپ کو اس کی لمبائی, چوڑائی, گہرائی بتا چکا ہوں, وہ آپ کر سکتے ہیں. تو صرف خیال آپ نے اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ نے جو چادر جو بھی لینی ہے وہ ڈش کے مطابق لینی ہے. کہ اگر آپ کی ڈش پہلی جو ہے وہ ہے وزنی چادر کی تو تھوڑی وزنی لے لیں, اور اگر ہلکی چادر کی ہے تو آپ ہلکی لے لیں. لیکن زیادہ ہلکی بھی نہیں لینی اور زیادہ وزنی بھی نہیں لینی. میں نے جو چادر استعمال کی ہے وہ 26 گیج کی زیادہ استعمال ہے, صرف 2 پیس میرے 24 گیج کے تھے کیونکہ مجھے وہ ملی نہیں تھی چادر اس کے ساتھ کی. لیکن وہ میں نے لگائی کس طرح تھی کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب تو کلر ہو گیا ہے. ایک میرا پیس یہ سامنے لگا ہوا ہے, یہ سامنے کی طرف, یہ والا جو وزنی چادر کا تھا یہ سامنے کی طرف ہے, یہاں پر یہ سٹک کی مدد سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور جو دوسرا پیس ہے وہ میں نے اس کے بالکل سامنے لگایا تھا, یہاں پر اس جگہ پر, یہ اس کا دوسرا پیس ہے. باقی ایک چادر کے ہیں سارے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس کا ڈش کا بیلنس ہو گیا. یہ والا حصہ اور یہ والا جو چادر کا حصہ جو بعد میں خریدی تھی, ان کا میں نے وزن کیا تھا ایک پیس کا, یہ تھا 950 گرام کا ایک پیس بنا. اور یہ جو دوسرا تھا پہلی چادر والا, یہ 650 گرام کا بنا تھا. تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کو ڈش کو نئے سرے سے بنایا ہے, اور رزلٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. اور آؤٹ کلاس رزلٹ مجھے ملا ہے. کوئی بھی فیڈ 100 پہ
وہ میری ڈسٹرب نہیں ہوتی، سب کی سب آتی ہیں۔ ایک دوست کے ساتھ میں نے یہ اس کو میچ بھی کیا تھا، اسے میں پوچھتا رہتا ہوں، اس کے پاس ہے 76 انچز کی اصل شیپ میں، اب یہ 77 انچ کی ڈشیں تقریباً ایک سائز کی ہو گئیں، وہ ڈائی کی بنی ہوئی ہے ساری، اور یہ اس میں کوئی ہاتھ کا کام بھی ہے، تو اس کا رزلٹ بالکل اسی جتنا ہے۔ وہ مجھے ہارڈ سے ہارڈ جو مشکل ترین فیڈ ہوتی ہے اس کے متعلق بتاتا ہے، تو میں اسی وقت چیک کرتا ہوں، اور میرے خیال سے میری ہلکی سی جو ہے ڈی بی وہ بہتر ہوتی ہے اس کی نسبت۔ تو اب آپ کو میں اس کا رزلٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں۔ تو جی دوستو، ٹی وی کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں، ایشیا سیٹ 5 فیڈ والی جو ہے 100 ڈگری والی وہ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کا آپ کو میں رزلٹ چیک کرواتا ہوں، چینل آپ دیکھ لیں۔ اس کو پہلے کرتے ہیں ڈیلیٹ ساری سیٹلائٹ کو نئے سرے سے، اس کو پھر ہم دوبارہ سے اس کے چینل اس میں ایڈ کرتے ہیں، سیٹلائٹ کو سرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلے میں ٹی پی جتنی بھی ہیں سب کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ، یہ دیکھیں ڈیلیٹ ہوگی۔ اب کرتے ہیں اس کو سرچ، تو جب یہ سرچ ہوگی پھر اس کو میں تھوڑا سپیڈ اپ کر دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم بچے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ڈی بی آتی ہے، کیا چینل آتا ہے، کیا حساب کتاب ہے، سارا کچھ۔ سرچ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا رزلٹ آیا۔ اس کی آپ کو میں ڈی بی کے حساب سے چیک کرواؤں گا، پھر ہی آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اچھا، یہ جو چینل ہے آپ کے سامنے، یہ ٹی ڈی ایم مکاؤ سیٹلائٹ، اس کے میرے پاس بمشکل اس وقت پہلے جب یہ ڈش تھی تو یہ 70 کراس نہیں کرتے تھے، اور ہر وقت اسکریچنگ ہوتی رہتی تھی، بڑا زور میں نے لگایا تھا لیکن اس نے پورے نہیں کیے۔ اب آپ دیکھ لیں 82 ہے، شام کے وقت یہ 84 86 پہ جائیں گے۔ اس وقت 3 بجے ہوئے ہیں، 3 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سیٹلائٹ جو ہے تھوڑی ویک ہو جاتی ہے۔ اور ڈی بی اس کی آپ چیک کر لیں، تو ڈی بی اس کی آ رہی ہے میرے پاس 10.40، یعنی 10.40 اس کی ڈی بی آ رہی ہے۔ یہ اس سے نیچے سگنل اس کے نہیں جاتے، اسٹرانگ سگنل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی دیکھ لیتے ہیں ٹی پی اور چینل بھی ساتھ، یہ ہے اسکریمبل ہی، اگر کوئی فیڈ ہوئی تو وہ آ جائے گی۔ میرے پاس فار ایور کا جو ختم ہو چکا ہے پیکج، چینل تو نہیں چلے گا، یہ اب فیڈ ہے لیکن اب میرے پاس نہیں ہے پیکج، تو یہ چلے گا نہیں۔ اس کا صرف آپ ڈی بی چیک کر لیں، یہ نیچے بلنک کر رہی ہے ڈی بی رائٹ سائڈ پہ، جہاں پر یہ ریڈ کلر کے سگنل آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے نیچے سروس لکھا ہوا ہے آڈیو، اور اس کے نیچے SNR DB میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پر آپ نے خیال کرنا۔ تو یہ جو ڈی بی ہے میرے پاس، یہ اس وقت پہلے آتی تھی یہ ٹی پی، لیکن ڈی بی میری یہ 10.5 سے اوپر کبھی نہیں گئی تھی، تو اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اس ٹی پی کی بات کرتے ہیں، یہ 3860 ورٹیکل 30,000 میں، تو اس کی بات کر لیں آپ، دیکھیں اس کے اسٹرانگ سگنل ہے، 91 سگنل ہے، ڈی بی اس کی آ رہی ہے 12.50 اور 12.30 یہاں پر آ رہی ہے۔ اس کی میرے پاس جو ڈی بی پہلے تھی وہ 9.5 سے اوپر نہیں جاتی تھی، آتا تھی یہ میرے پاس ٹی پی، لیکن سگنل اسٹرانگ نہیں تھے۔ اگلی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ٹی پی، اگلی ہے 402028 100 ورٹیکل میں۔ اس کے جو میرے پاس پہلے سٹیٹس تھا وہ تھا کہ یہ کبھی بھی 10.5 سے اوپر نہیں گئی تھی، اب 91 سگنل ہے، اس سے نیچے ڈراپ ہوتے ہی نہیں، جس وقت مرضی میں ان کو چیک کر لوں۔ اور جو ڈی بی ہے وہ ہے 12.50 اور 80 کے درمیان، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12.5 اور 13 کے ان بٹوین رہتا ہے۔ موسم اچھا ہو، سیٹلائٹ بہتر پرفارم کرے تو یہ ڈی بی 13 تک چلی جاتی ہے۔ اور اگلی ٹی پی آپ کو چیک کرواتے ہیں، وہ ہے 4040 والی، یہ دبئی انٹرنیشنل، یہ دیکھیں اس کی ڈی بی دیکھ لیں، 11.70 ہے ڈی بی، اور 91 سگنل ہے، اسٹرانگ سگنل ہے۔ اور اس کے بعد 4080، یہ آپ چیک کریں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، 13 ڈی بی آپ دیکھ لیں نیچے، 13 ڈی بی پہ یہ جا رہی ہے، اور 91 سگنل ہے، یعنی میرے پاس اب اسٹرانگ سگنل ہو گئے ہیں۔ جو میری پریشانی تھی کہ میرے پاس فیڈیں نہیں آتی تھی، وہ فیڈوں والا میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے، یہ 13.20 بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم۔ تو یہ اس طرح سے اس کا رزلٹ کا فرق پڑا ہے۔ پہلے جو بنائی تھی وہ چونکہ ہم سے مسٹیکس ہوئی تھیں، وہ اجلت بھی کی تھی میرے دوست نے، اس نے وہ اس کو اکھاڑ کے ڈش کو وہ کباڑیے کو بیچ دی تھی، لیکن اس میں ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے، شاندار رزلٹ ہے۔ صرف کرنا کیا ہے وہ میں چیزیں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو،
کہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب لاسٹ پہ آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور کافی کچھ میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں۔ جب پچھلی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ناکام ہوا تھا، تو اس میں دوستوں نے کافی مجھے آراء دی تھی کہ آپ اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں، تو ان کی بھی رہنمائی رہی مجھے، جس سے مجھے فائدہ ہوا۔ لاسٹ میں یہی بات کرتا ہوں کہ جب انسان گرتا ہے پھر اٹھتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو گرا پڑا رہا وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان وہی ہے جو گر جائے اور پھر اٹھ جائے۔ میں نے کوشش کی پہلی ڈش کو تیار کرنے میں، اس میں ناکام ہوا، لیکن اب الحمدللہ اس میں نے زبردست رزلٹ لیا ہے، اپنی خواہش کے مطابق بلکہ اس سے بہتر۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔